बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूँ तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम दुनिया में मशहूर हैं कि आप बड़े बड़े मसाइल चुटकियों में हल कर दिया करते थे। इसकी वजह ये थी कि आपकी परवरिश हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। आप बचपन ही से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में मौलाए कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दर पर बड़े बड़े मसाइल पेश आते थे और आप इन्हें बड़ी आसानी से हल कर दिया करते थे। एक बार का वाक़या है, एक बार ऐसा ही एक मसला पेश आया। हुआ यूँ कि एक शख्स मरने वाला था। इसने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरे पास 17 ऊँट हैं और मेरे 3 बेटे हैं और इन 17 ऊँटों को मेरे तीनों बेटों में इस तरह तकसीम किया जाए कि मेरे सबसे बड़े बेटे को इन 17 ऊँटों का आधा हिस्सा और मेरे दूसरे बेटे को इन 17 ऊँटों का 1/3 हिस्सा और मेरे सबसे छोटे बेटे को 9वां हिस्सा मिले। इसकी वफ़ात के बाद इसके रिश्तेदारों ने जब इसकी वसीयत पढ़ी तो वो सब हैरान हो गए कि आखिर 17 ऊँटों को इसके 3 बेटों में कैसे तकसीम किया जाए। अगर 17 ऊँटों का आधा हिस्सा किया जाए तो इसके बड़े बेटे के हिस्से में 8.5 ऊँट आएंगे। ये लोग परेशानी में पड़ गए। भला आधा ऊँट किस तरह दिया जाए और इस तरह बाकी बेटों में ऊँटों की काट छाट किस तरह करें। तो काफ़ी सोचने के बाद इन्होंने फ़ैसला किया कि सिर्फ़ एक ही शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है और वो हमें इस मुश्किल से निजात दे सकता है, और वो हैं हज़रत अली इब्ने अबी तालिब। लिहाजा वो लोग हज़रत अली के दरबार में हाजिर हुए और इन्होंने इनके सामने अपनी परेशानी ज़ाहिर की और इन्होंने हज़रत अली को सारा वाक़या बताया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इनकी बात सुनने के बाद फरमाया, मैं ये 17 ऊँट इनके तीनों बेटों में ऐसे ही तकसीम करूँगा जैसे इसके वालिद ने अपनी वसीयत में लिखा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से अपना एक ऊँट मंगवाया और इन 17 ऊँटों में मिला दिया। इस तरह ये अब 18 ऊँट हो गए। इसके बाद इन्होंने इन ऊँटों को तकसीम करना शुरू किया। इन्होंने इस आदमी की वसीयत के मुताबिक इसके बड़े बेटे को कुल ऊँटों का आधा हिस्सा यानी 18 ऊँटों में से 9 ऊँट दे दिए। इस तरह दूसरे बेटे को कुल ऊँटों का 1/3 हिस्सा यानी 6 ऊँट दे दिए और सबसे छोटे बेटे को कुल ऊँटों का 9वां हिस्सा यानी 2 ऊँट दे दिए। लिहाजा तीनों बेटों की तकसीम होने के बाद ऊँटों की तादाद अगर जोड़ी जाए तो ये कुल तादाद 17। बड़े बेटे के हिस्से में 9 ऊँट, दूसरे बेटे के हिस्से में 6 ऊँट और छोटे बेटे के हिस्से में 2 ऊँट के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपना ऊँट इन 17 ऊँटों से जो मिलाया था वो वापस ले लिया। हज़रत अली का ये फ़ैसला देखकर सारे लोग हैरान हो गए कि कितना मुश्किल मरहला हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आसानी से निपटा दिया और किस तरह हज़रत अली ने अपनी ज़हानत को फिर साबित कर दिया। इसी तरह का एक और वाक़या आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। यहूदियों को ये मालूम था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर हैं और अली उसका दरवाज़ा है। इसीलिए इन्होंने फ़ैसला किया कि हज़रत अली के पास जाएं और इन्हें इल्म की बुनियाद पर शिकस्त दें, क्यों ना कि इनका ख़याल था कि इससे मुसलमानों पर गलत असर पड़ेगा और अगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम इनके सवालों के जवाब देने में राज़ी हो गए तो वो यकीनन इनको मात देने में कामयाब हो जाएंगे। चुनाचे यहूदियों का एक गिरोह हज़रत अली के पास हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अली, हमने आपके इल्म की शोहरत बहुत दूर तक सुनी है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर क्या इसकी तस्दीक चाहते हो? इन्होंने कहा, हम आपसे चंद सवालात करना चाहते हैं। अगर आपने सबके सामने हमारे सवालों के सही सही जवाब दे दिए तो हम आपको बाबुल इल्म तस्लीम कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हम अपनी किताब तौरात से सवाल करेंगे और आप हमें अपनी किताब कुरान के बजाय तौरात से ही इसके जवाब देंगे। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो तुम लोग मेरे जवाबों की तस्दीक कैसे करोगे? इस पर यहूदी ने अपनी आस्तीन से किताब निकाली और कहा, ये मेरे आबाओ अजदाद की किताब है। इस किताब में वो सब कुछ दर्ज झेल है जो हम आपसे पूछेंगे। हज़रत अली मुस्कुराए और बोले,
مجھے منظور ہے، تم چاہتے ہو تو جہاں مرضی سے سوال کرو، میں تمہیں سوالوں کے جواب دوں گا۔ ہاں، اگر میں تمہارے سارے سوالوں کے صحیح جواب دے دوں تو کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ یہودیوں نے کہا، ہاں، اگر آپ ہمارے سوالوں کے صحیح جواب دے دیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ یہ اس بات کی واضح دلیل ہوگی کہ آپ نے جس ذات سے یہ علم سیکھا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں۔ یہودی جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک ہے، اور وہ اپنے غرور اور تکبر میں یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ توریت سے کیے گئے سوالوں کے جواب حضرت علی علیہ السلام نہ دے پائیں گے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم دربار میں حاضر ہوا۔ ابھی سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ یہودی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ حضرت علی کو آسانی سے مات دے دیں گے۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یہودی نے مجمع کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے تکبر بھرے لہجے میں پہلا سوال کیا، اے علی، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا موجود نہیں؟ اس نے تیسرا سوال پوچھا، اے علی، یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں؟ میرا چوتھا سوال، وہ چشمہ کون سا ہے جو سب سے پہلے زمین میں جاری ہوا؟ میرا پانچواں سوال، وہ پہلا پتھر کون سا ہے جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا؟ میرا چھٹا سوال، وہ کون سا درخت ہے جو زمین پر سب سے پہلے پیدا ہوا؟ اے علی، میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ میرا آٹھواں سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ میرا نواں سوال یہ ہے کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ اے علی، میرا 10واں سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے لیکن اللہ اس کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ اے علی، وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر اس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دینا شروع کیے، اے اللہ کے بندے، تمہارا پہلا سوال کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں، اے اللہ کے بندے، وہ چیز شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو وحدہ لا شریک ہے۔ تمہارا دوسرا سوال، وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا موجود نہیں؟ اے اللہ کے بندے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے۔ یہ جواب سن کر یہودی بولا، اس کا جواب آپ ہماری کتاب توریت سے دیجیے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے یہودیوں، تم اپنی کتاب توریت کو کھولو، کیا اس میں نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا، اے فرشتے، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے عرض کی کہ میں عرش کے قریب 7ویں آسمان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک اور فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا، زمین کی 7ویں تہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 7ویں آسمان سے آنے والے فرشتے سے پوچھا، تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، 7ویں آسمان پر میرے قریب میرا رب تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کی تہ سے آنے والے فرشتے سے پوچھا، اے فرشتے، زمین کی تہ میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا یا زمین کی گہرائی اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ہر ذرے ذرے میں موجود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارا تیسرا سوال کہ وہ کون سی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں؟ وہ چیز ہے ظلم، اور میرا رب ہر برائی اور ہر عیب سے پاک ہے، اور جو اس کے حضور عاجزی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے وہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دینے والا ہے۔ تمہارا چوتھا سوال، وہ کون سا چشمہ ہے جو سب سے پہلے اس زمین پر جاری ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا، اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے؟ اور تمہارے دل میں ہے وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ یہودی کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہاں۔ حضرت علی نے فرمایا، آج اپنی اصلاح کرو۔ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جسے آب حیات جاری ہوا۔ تمہارا پانچواں سوال، وہ پہلا پتھر کون سا ہے جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا؟ اے یہودیوں، سن لو، یقیناً تمہارے نزدیک پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے،
تم لوگ اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا تھا جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا، وہی پہلا پتھر ہے۔ تمہارا چھٹا سوال، وہ کون سا درخت ہے جو زمین پر سب سے پہلے پیدا ہوا؟ اے اللہ کے بندے، تمہارے عقیدے کے مطابق پہلا درخت زیتون کا ہے، لیکن اے اللہ کے بندو اپنی اصلاح کر لو۔ پہلا درخت جو زمین پر سب سے پہلے پیدا ہوا وہ عجوا کھجور کا درخت ہے، جس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ تمہارا ساتواں سوال، جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ اے اللہ کے بندو، جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے وہ دن اور رات ہے۔ کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی گزری ہوئی رات آنے والی رات کے برابر نہیں ہوتی، وہ چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے۔ تمہارا آٹھواں سوال، وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے؟ اے اللہ کے بندے، جان لے وہ صبح ہے۔ صبح جب نکلتی ہے تو وہ سانس لیتی ہے، نہ وہ روح رکھتی ہے اور نہ وہ جاندار ہے۔ تمہارا نواں سوال، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو مسلسل حاضر رہتی ہیں اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ اے اللہ کے بندو، وہ دو چیزیں ہمیشہ جو حاضر رہتی ہیں وہ آسمان اور زمین ہیں، اور وہ کبھی غائب نہیں ہوتی اور ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ وہ دو چیزیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں وہ موت اور زندگی ہے، جن کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ تمہارا 10واں سوال، وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے لیکن اللہ اس کے بارے میں خود سوال کرتا ہے؟ وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ تو تمہارا اگلا سوال کہ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے لیکن اس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ وہ بے جان ہے لیکن اس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ یہاں تک کہ حضرت علی نے یہودیوں کے سوالوں کے فوراً صحیح سارے جوابات دے دیے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے کہا کہ حضرت، جواب دینے سے پہلے ہر کوئی سوچتا ہے لیکن آپ ہر سوال کا فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت علی نے یہودی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ یہودی نے فوراً جواب دیا 5۔ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ نے ابھی میرے سوال کا فوراً جواب دیا۔ جس طرح میں ان تمام چیزوں کو جانتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی یہ نہیں جانتے تھے کہ باب العلم حضرت علی کا علم کائنات کے رازوں پر محیط ہے۔ یہودی نے پھر حضرت علی سے پوچھا کہ آسمان اور زمین کی کنجی کیا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ آسمان اور زمین کی کنجی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور محبت کی ابتدا کلمے کا اعلان ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کلمہ پڑھنا شروع کیا تو یہودیوں نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور سب نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت علی علیہ السلام کے حکمت اور قابل ذکر فیصلے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنا ہوگا، اور براہ کرم ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر اسی طرح کے سچے اسلامی واقعات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔